Alosra Restaurant presents Shahrur Rahma, only on The 973 Show. من وين جبتم كل هالأغراض وهالحزة؟ فود وورد كل وقت وكل مكان. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रिय मित्रों, सज्जनों, साथियों, बहनों और भाइयों, आपका स्वागत है आज के इस शहरुर रहमा में। ये प्रोग्राम जिसे आप दी 973 शो में देखते हैं, इसके बनाने में हमारा सहयोग देते हैं डिस्कवर इस्लाम सोसाइटी किंगडम ऑफ बहरीन। हर रोज की तरह आज रमज़ान की 24वीं, इफ्तार के बाद 25वीं, वक्त बहुत बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और हमें ले भी जा रहा है। एक बात जो हमें और आपको हमेशा याद रखनी है वो ये कि हम अपनी गुजरती इस उम्र का भी ख्याल रखें, इसलिए कि ये गुजरती उम्र हमें मौत के दहाने पे ले जाके छोड़ेगी और उसके बाद जो हमारे साथ होगा, अर्थात वो जो जिंदगी मरने के बाद शुरू होने वाली है, उसके बारे में आइए जानते हैं आज कि क्या होने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें खुशकिस्मत उन लोगों में से बनाया जिन्हें ये बतला भी दिया गया कि मरणोत्तर जीवन क्या है, क्या होगा, अर्थात द डे ऑफ रिजरक्शन, द डे ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्या है। वहां पे हिसाब किताब होगा तो कैसे होगा, क्यों होगा, किस पर होगा, वहां का हाकिम कौन होगा, वहां न्याय देने वाला कौन होगा। और उसके बाद देयर आर टू डेस्टिनेशंस, हेल एंड हेवन। आज हमारे स्पीकर हैं जिन्हें हमने आज यहां आने की दावत दी, वो है श्रीमान ब्रदर यूनुस अल उमरी, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और ही इज एन इस्लामिक एजुकेटर एज वेल इन ए एनजीओ हियर इन बहरीन फ्रॉम लास्ट 7 years। आइए मुलाकात करते हैं शेख यूनुस साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। जैसा कि आपने अभी सुना, आज की मौदू मौत के बाद की ज़िंदगी के बारे में है। दोस्तों, ज़रा इस बात का अंदाज़ा करो कि आज हम जीते जी हमने कई मरतबा इस तरह के फ़ोन कॉल्स रिसीव किए हैं जिनके आंसर करते ही हमें इस बात की ख़बर मिली या हमारे प्यारे या कोई हमारे चहेते इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। और कल एक दिन ऐसा भी आने वाला है जिस दिन मेरे और आपके रिश्तेदारों के पास एक फ़ोन जाने वाला है, जब वो उसका आंसर करेंगे तो मेरे और आपके नाम लेकर हमारी मौत की खबर दी जाएगी। तो ये मौत हम सबको आने वाली है। इसलिए कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान को मौत का मज़ा चखना ज़रूर है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और क़ियामत के दिन तुम सबको पूरा का पूरा बदला दिया जाएगा। फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, और जिस किसी ने भी जहन्नम की आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो कामयाब हो गया। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और ये दुनिया की ज़िंदगी तो बस एक साजो सामान है, एक धोखे के साजो सामान है। तो दोस्तों, हम किसी भी मज़हब को मानने वाले हों, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, हम सबको इस दुनिया से एक दिन रुखसत होना है।
اسی لیے عربی شاعر نے کہا الموت باب کل الناس داخل، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا۔ تو جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، یہ مر جاتا ہے، تو اس کی جسم سے دو چیزیں جدا ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز روح، جسے ہم آتما کہتے ہیں، یہ روح اس کی جسم سے الگ ہو جاتی ہے، اور دوسری چیز اس کا نام اس کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے آس پاس میں جب کبھی کوئی مر گیا ہو تو اس کی باڈی کو لے کر ہم یہ کہتے ہیں کہ میت کدھر ہے، میت قبرستان میں پہنچی ہے یا نہیں ہے، میت کو غسل دیا گیا ہے یا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہتے ہیں کہ عبداللہ کدھر ہے، عبداللہ کو قبرستان لے کر گئے ہیں یا نہیں۔ تو ہم نے اس چیز کو اپنی زندگی میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس کا نام اس کی روح کے ساتھ اس کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب روح جسم سے جدا ہو جاتا ہے تو ان دونوں کا الگ الگ سفر شروع ہوتا ہے۔ روح کا اپنا الگ سفر ہے اور جسم کا اپنا الگ سفر۔ جسم کا سفر انسان کی جسم کو لوگ اس کو غسل کرواتے ہیں، نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، پھر کفن پہناتے ہیں اور اس کو قبر کے حوالے کرتے ہیں، قبر کے اندر اس کو دفنا کر واپس اپنے گھر لوٹاتے ہیں۔ ایک ایسی قبر میں فی ظلمات القبر، جس قبر کی اندر ساری کی ساری اندھیریاں چھائی ہوئی ہیں، لا ام ہناک، وہاں نہ کوئی ماں ہوگی آپ کی خیال کرنے والی، ولا اب شفیق، نہ باپ ہوگا جو آپ کے اوپر شفقت دکھا سکے گا، ولا اخ یؤنسنی، اور نہ ہی کوئی بھائی ہوگا جو آپ کا خیال رکھے، آپ سے محبت کرے، آپ کا دیکھ بھال کرے۔ تو ایک ایسے اندھیرے گھر کے اندر ہمیں اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ اب جسم کا سفر یہاں تک ختم ہوا ہے، اب روح کا سفر کیسا ہوگا؟ روح کے سفر کے بارے میں اسلام نے بہت ہی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ دیکھیے سبحان اللہ، اسلام نے جن بھی باتوں کو بہت ہی گہرائی کے ساتھ، تفصیلات کے ساتھ بیان کیا ہے، اس کا بہت ہی بہترین ارتھ ہے اور اس کا بہترین مقصد ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ دیکھیے ہم میں سے بہت سارے لوگ جو پوری طرح اللہ پہ ایمان لائے ہوئے ہیں، یوم آخرت پہ ہمارا وشواس ہے، ہم سارے لوگ تیار ہیں موت کے لیے، یعنی جب بھی موت آ جائے ہم تیار ہیں، ہم کو ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ ہماری اصلی زندگی تو وہاں پر شروع ہونے والی ہے۔ مگر جسمانی اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں۔ یہاں پہ اسلام نے اس بات کا بھی لحاظ کیا کہ آپ مینٹلی بھی، دماغ کے طور پر بھی آپ اپنے آپ کو تیار کریں اپنی موت کے لیے۔ اس لیے اسلام نے موت کے بعد کی زندگی کے مراحل کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، جو کہ جس کے راوی حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل سے جو ہے روح کے سفر کو بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان کے جسم سے اس کی روح کو الگ ہونے کا وقت آتا ہے، یعنی موت کا وقت آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جب فرشتے نازل ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ فرشتے اپنے ساتھ اس کے لیے ایک خوبصورت لباس جو جنت میں سے ہوگا وہ کفن کی شکل میں اس کے لیے لائیں گے، اور خوشبودار مہکتی ہوئی خوشبوئیں عطریں اس کے لیے جنت سے لے کر آئیں گے، اور اس کے سراہنے بیٹھ جائیں گے اور اس سے کہیں گے اے نیک اور پاک روح اس جسم سے نکل جا۔ پھر اس کے حکم سے اس کے جسم سے اس کی روح اتنی آسانی کے ساتھ نکلے گی جیسے پانی کے بوتل سے پانی کا بوند گرتا ہو۔ یعنی پانی کے بوتل سے پانی کا بوند گرنا بہت ہی آسان ہے، بہت ہی سہولت کا کام ہے۔ تو اسی طریقے سے آسانی سے بلا کسی تکلیف کے نیک انسان کی روح اس کی جسم سے الگ ہوتی ہے۔ پھر اس کی روح کو لے کر وہ فرشتے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں۔ اس درمیان جتنے بھی فرشتوں سے اس کی ملاقات ہوتی ہیں، سارے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں ما ھذا الروح الطیب، یہ پاکیزہ روح کس کی ہیں؟ تو لے کر جانے والے فرشتے انہیں جواب دیتے ہیں ایک پاک انسان کا فلاں بن فلاں، اور دنیا میں اس کو جو اچھے سے اچھا نام دیا گیا تھا وہ نام سے اس کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کو آسمانی دنیا تک پہنچایا جاتا ہے۔ جب آسمانی دنیا کے پاس اس کو لے کر جاتے ہیں تو وہاں کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح اس کو 7 آسمان تک پہنچایا جاتے ہیں۔ جیسے وہ 7واں آسمان پہ پہنچتا ہے تو رب العالمین اس کو
حکم دیتے ہیں کہ یہ میرا پاکیزہ انسان کا روح ہے، میرا پاکیزہ بندے کا روح ہے، اس کو واپس لے کر جاؤ اور علیین میں اس کے نام اعمال کو لکھوا کر اس کی روح کو اس کی قبر میں لوٹا دو۔ تو اس کی قبر میں اس کی روح واپس لوٹ آتی ہے۔ جیسے اس کی قبر میں واپس روح لوٹانے کے بعد وہاں پہ دو طرح کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس سے سوال جواب پوچھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کرتے ہیں من ربک، تمہارا پروردگار کون ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے جو اس ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ پھر اس کے بعد اس سے دوسرا سوال کیا جاتا ہے تمہارا دین کون سا ہے؟ تو وہ بتاتا ہے رب العالمین کا جو ہمارے لیے بنایا ہوا دین ہے، اسلام ہے، وہ میرا دین ہے۔ پھر اس سے تیسرا سوال کیا جاتا ہے تم میں ایک انسان کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تھا، وہ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے رسول اللہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح کے سوال جواب کے بعد آسمان سے ایک آواز دینے والے نے آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے سچا جواب دیا ہے، اس نے صحیح جواب دیا ہے، تو اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھانا بچھا دو اور جنت کا لباس اوڑھ دو اور جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دو۔ پھر وہ انسان جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک کے لیے اس کی قبر کو خوشادگی کے ساتھ کر دیا جاتا ہے، خوشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک برے انسان جو دنیا میں اپنی منمانی کی زندگی گزارا اور رب العالمین کی نافرمانی کی، اپنے پیدا کرنے والے کو اس نے کبھی پہچانا نہیں، اس کے بارے میں کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا، ایسے انسان کی روح کو نکالنے کا وقت ہوتا ہے تو آسمان سے سیاہ چہرے والے یعنی بہت ہی بھیانک بدصورت بد شکل فرشتے اس زمین پہ نازل ہوتے ہیں اور اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے لیے بہت ہی بدبودار ٹاٹ کا کھردار کفن لے کر حاضر ہوتے ہیں اور بہت ہی مشکل سے اس کی روح کو نکالی جاتی ہے اور وہ تڑپتے ہوئے اس کی روح کو اس کے جسم سے الگ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کی روح کو نکال کر آسمانوں کی طرف جیسے وہ آگے بڑھتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں ما ھذا الروح الخبیث، پھر یہ کس انسان کی خبیث روح ہے یہ؟ تو فرشتوں کے اس سوال کا جواب فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں، اور دنیا میں جو بدترین نام اس کو دیے گئے تھے ان ناموں کے ساتھ اس کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ پھر جب پہلے آسمان تک اس کو پہنچائے جاتے ہیں تو آسمان سے آواز آتی ہے یہ بہت ہی نافرم بردار انسان کی روح ہے، اس کو لے کر جاؤ زمین کی تہوں میں اور وہاں پر سجین میں اس کا نام درج کرواؤ، پھر اس کی روح کو واپس قبر میں لوٹاؤ۔ تو پھر اس انسان کو زمین کی تہوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہاں پر اس کا نام درج کروا کے پھر واپس اس کی قبر میں اس کی روح کو واپس لوٹایا جاتا ہے۔ جیسے اس کی روح واپس لوٹتی ہے پھر وہاں پر اس کے لیے سوال جواب ہوں گے اور وہ سوال جواب میں پہلا سوال یہ ہوگا من ربک، تمہارا پروردگار کون ہے؟ تو پھر وہ کہتا ہے مجھے تو اس بات کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے تمہارا دین کیا ہے؟ پھر وہ کہتا ہے مجھے اپنا دین کے بارے میں بھی کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے تمہارے لیے ایک رسول کو بھیجا گیا تو وہ کون ہے؟ تو پھر وہ کہتا ہے مجھے اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں، کوئی معلومات نہیں ہے۔ تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ یہ نافرما بردار بندہ ہے، اس کے لیے جہنم کی بچھونا بچھا دو اور جہنم کا لباس اوڑھ دو اور آگ کی دروازے کھول دو۔ پھر اس طرح نیک انسان اپنی قبر کے اندر جنت کی نعمتوں سے خوشی کے ساتھ آرام کے ساتھ سوتا رہے گا، اور برے گنہگار انسان جس نے دنیا میں اللہ کو اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانا نہیں، جانا نہیں، وہ انسان اپنی قبر کے اندر عذابوں کو سہتا رہے گا، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا اس دن تک جس دن اللہ رب العالمین یوم الحساب قائم کرے گا۔ ہم سب کو پھر دوبارہ اپنی قبروں سے اٹھائے گا، پھر اپنی قبروں سے اٹھا کر ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حضوری میں ہم سے سوال جواب کرے گا، اور وہ دن بہت ہی بھیانک اور خطرناک ہوگا۔ تو ایسے خطرناک بھیانک دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سوال جواب کریں گے، اور اس دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے ہمارے نام اعمال کے مطابق ہم جنت میں جانا ہے یا جہنم میں۔ تو اب یہ جنت نیکوکاروں کے لیے ہیں جس نے دنیا میں اپنے رب کو پہچانا اور اس کی بندگی کیا اور مرتے دم تک اس پر قائم رہا، اور جہنم ان لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جو اپنے رب کو پہچانا نہیں اور اپنے پیدا کرنے والے کی بندگی نہیں کی اور اپنی منمانی کی زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو اب آپ کی مرضی ہے، آپ خود فیصلہ کریں آپ کا ٹھکانہ کدھر بنانا ہے، آپ کو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں۔ تو اگر جنت میں جانا ہے تو رب العالمین آپ کو پیدا کرنے والا کون ہے اس بات
بات کو پہچانے اور اس کی بندگی میں اپنی زندگی کے آخری دم تک اپنے آپ کو لگا کر رکھے. اگر آپ اس دنیا میں غفلت کی زندگی گزارتے رہیں گے تو آخرت میں آپ کا بہت زیادہ نقصان ہونے والا ہے. تو اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئیں, کس لیے آئیں اور کیا کرنے آئیں, اور اس کے بعد کہاں جانے والے ہیں, ان چیزوں کو جانیں اور ان چیزوں کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں ان چیزوں کو نافذ کریں. میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں, رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں نصیب فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے, اور اللہ تعالی اس رمضان کو ہم سب سے قبول فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن. یہ تھے شیخ یونس العمری. پریہ متروں, سجنوں, ساتھیوں, بہنوں, بھائیوں, آج کا جو وشے ہے ہر انسان کے لیے, ہر ویکتی کے لیے, ہر منشیہ کے لیے جس نے اس دنیا میں جنم لیا اس کے لیے مہتوپورن ہے, the most important. شیخ یونس صاحب نے ہمیں بتایا کہ ہمارے روزمرہ کی ڈیلی لائف میں کبھی کبھی ایسا ہر ایک کے ساتھ ہوا ہوگا کہ ایک فون کال آئی اور ہمیں پتا چلا کہ ہاں فلاں چلے گئے دنیا سے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک ایسا سمے آئے گا کہ ہمارے رشتہ داروں کے پاس فون جائے گا آپ کے یہاں سے کسی کا, اور کہا جائے گا بھیا وہ چلا گیا, یعنی ہم چلے گئے. پریہ متروں, سجنوں, موت اٹل ہے, کبھی بھی آئے گی, کہیں بھی آئے گی, کسی کو بھی آئے گی. And there is no intimation as such, and it comes by itself, quick, all of a sudden. I experienced that. موت کے بعد شیخ یونس العمری صاحب نے ہمیں بتایا کہ 2 سفر ہوتے ہیں, ایک تو آپ کی باڈی کا, دوسرا آپ کی آتما کا. اور جب آپ کی باڈی قبر میں دفن کی جاتی ہے تو آپ کی روح یعنی آتما آپ کو واپس لوٹا دی جاتی ہے تاکہ آپ سے وہ سوال کیے جا سکے جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا. اور وہ سوال کیا تھے؟ اینجلز پہلے اس ویکتی سے سوال کریں گے, من ربک, تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال ہوگا ما دینک, تیرا دین کیا ہے. من نبیک, تیرے نبی کون ہیں. یدی اگر ایک ویکتی جو یہ باتیں جانتا ہے وہ اس کا جواب دے سکتا ہے, ورنہ وہ کہے گا کس کی بات کر رہے ہو تم, کیا پوچھ رہے ہو تم, میں نہیں جانتا. اب ان سوالوں کے جواب کے بعد آپ نے صحیح اتر دیا یا نہیں دیا, اس کے انوسار آپ کا دی اینڈ ہے. شیخ صاحب نے ہمیں یاد دلایا کہ مرنوتر جیون میں جب یہ سوال جواب ہو جائیں گے, قیامت کے دن جب ہمیں پھر سے زندہ کیا جائے گا تو اس کے بعد جو وہاں پہ نیائے ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, اس جیون میں جو ہم کرتے تھے اس کے کہنے کے انوسار اس کی آگیا کے پالن میں کرتے تھے یا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جیون جو اس نے دیا ہے اس نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کا استعمال بھی کیسے کرنا ہے. اور جب تک ہم جیوت ہیں تب تک ہم اپنے اس ایشور کو نہیں جانے کہ وہ کون ہے. ہم اپنے ماتھے ہر جگہ جھکاتے پھریں گے پرنتو وہ نہیں ملے گا, اور جو وہ ہے وہ آپ اپنے ہردے سے پوچھیے کہ وہ کون ہے. پریہ متروں, سجنوں, ساتھیوں, بہنوں اور بھائیوں, یہاں پہ آج کی اس شہر الرحمہ کا انت ہوتا ہے, یعنی آج کا دن یہاں پہ ہمارا پروگرام سماپت ہوتا ہے. آپ کے لیے ہمارے یہاں ایک عدد سوال ہے, یدی اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. لیٹس ٹرائی ٹو آنسر. ہمارا نمبر ہے 34064574. اور اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو انشاءاللہ تعالی ان تمام صحیح جواب دینے والوں میں کسی ایک کو انعام سے نوازا جائے گا. اور ایک بات ضرور یاد رکھیں, ہم نے پہلے دن ہی سے کہا تھا کہ جو بھی ویکتی جس کا کسی دن قرآن اندازی میں اس کا نام نہیں آتا, کوئی بات نہیں,
you are not unlucky. You will be lucky enough if you, यानी पहले दिन से आखिरी दिन तक अगर आप सही जवाबात देते आए, you will be considered as the luckiest one again. यानी आपको भी इनाम दिया जाएगा जो पूरे माह के जवाबात सही हम तक भेजते हैं. तो बहनों भाइयों, आपके लिए हमारा सवाल, और सवाल कुछ यूं है कि मरने के बाद कब्र में जो आपसे 3 सवाल किए जाएंगे, वो सवाल क्या हैं, और अगर थोड़ा सा दिल बड़ा करें तो उसके जवाब भी लिख दें ताकि आपको कब्र में जवाब देने में आसानी हो सके. बहनों भाइयों, हम हैं आपके शुभ चिंतक. मुलाकात होगी कल शाम कुछ इसी वक्त. तब तक के लिए आज्ञा दीजिए. अल्लाह हाफिज.